बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन गिलगित बल्तिस्तान, ये महकमा पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ के जो ज़मींदार हज़रात हैं उनकी खिदमत कर रहा है। इस वक्त महकमे के पास कोई 22 हॉस्पिटल्स हैं, 157 डिस्पेंसरियाँ हैं, 4 हमारे पोल्ट्री फार्म हैं, 7 हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ हैं और 1 हमारे पास शीप गोट फार्म है, जहाँ से हम अपने जो ज़मींदार हज़रात हैं उनके लिए हम उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। उसमें सबसे पहले बुनियादी मकसद हमारे डिपार्टमेंट का है कि जो माल मवेशी हमारे ज़मींदार भाइयों के पास है उनका इलाज मुआलजा करना, उनको बीमारियों से बचाना, और दूसरा हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है कि उनके पैदावार में इजाफ़ा करना। उस सिलसिले में हमारी डिस्पेंसरियाँ और हॉस्पिटल जो है वो वक्त पर जो ज़मींदार हज़रात के पास जानवर हैं सेंसस के मुताबिक 24,66,399 जानवर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 2006 के सेंसस के मुताबिक है। और अगर आप फिगर लेंगे तो इस वक्त 32 लाख समथिंग जो है वो जानवर हमारे पास हैं। हमारी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, इस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है बुनियादी तौर पर, वो ये है कि इन 32 लाख जानवरों को बीमारियों से बचाना और इनके जो नस्ल है उसमें बेहतरी लाना और मुकामी तौर पर दूध गोश्त के पैदावार में इजाफ़ा करना। एक तो हमारा बुनियादी काम ये है कि हमारी डिस्पेंसरियाँ हॉस्पिटल ये काम करती हैं। दूसरी जानिब क्योंकि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में जो जानवर हैं वो इस नौइयत के नहीं है कि इनसे जो पैदावार है वो आप अगर कंपेयर करें, मुआयजना करें तो ये बहुत कम पैदावार देते हैं। तो महकमे की ये कोशिश है कि हम इनके नस्ल में बेहतरी लाएं। उस सिलसिले में हम करते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो मसनूई नस्ल कशी कहते हैं उसके ज़रिए से करते हैं, और दूसरा जो है हम बुल लाकर जो क्रॉस के लिए, नेचुरल क्रॉसिंग के लिए ज़मींदारों को देते हैं आधी कीमत पर। तो इस वक्त तक हमने वो गाँव जहाँ पर हमारे एआई के एक्टिविटीज़ नहीं हैं उनको हमने बुल दिए हुए हैं इज्तिमाई लेवल पे, और वो बुल से क्रॉसिंग करवाते हैं। और बाकी जो एआई के ज़रिए से हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे कोई 35 सेंटर हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और अभी तक जो है 28,000-29,000 जानवर ऐसे हैं जिनको हमने एआई के ज़रिए से जो है ना वो ऑफस्प्रिंग हासिल किए हैं। तो उनकी पैदावार हमारे देसी जानवर की 3 लीटर है तो उसकी पैदावार 6 लीटर है, 10 लीटर तक के भी जानवर है एक टाइम का। तो दूसरा महकमा तो इस पर काम कर रहा है। कोई 29,000 के करीब जानवर ऐसे हैं जो इम्प्रूव्ड ब्रीड हैं। तीसरा जो है हम करते हैं कि ज़मींदारों की जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, तरबियत करना। तो उस सिलसिले में ये है कि एक तो हम अपने स्टाफ की सालाना बुनियादों पे तरबियती प्रोग्राम करवाते हैं, आगाही देते हैं सेमिनार्स के ज़रिए से, ट्रेनिंग के ज़रिए से, वर्कशॉप्स के ज़रिए से अपने स्टाफ को जो जदीद इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं वैक्सीन में, मेडिसन में, बीमारियों में, उसके ऊपर। दूसरा हम ज़मींदार हज़रात को और बिलखुसूस इसमें हम ख़वातीन को भी शामिल करते हैं, क्योंकि हमारे जो गाँव देहात हैं वहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ में हमारी ख़वातीन माल मवेशी के देखभाल करती हैं। तो हमारे पास बाकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर है गिलगित लेवल पे, जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर के साथ स्टाफ मौजूद है, ट्रेनिंग करवाते हैं। वो हमारे पास सालाना कोई 250-300 ज़मींदार हज़रात होते हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ से। वो शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। इस वक्त अगर आप विज़िट करेंगे मेरे ट्रेनिंग सेंटर में तो 26, उसमें 3 हमारी बहनें हैं, बाकी मेल हैं यंग जो मैट्रिक पास हैं। वो इस वक्त 26 हमारे पास ज़ेर तरबियत हैं। 7 महीने उनके हो चुके हैं, मज़ीद 5 महीने हम उनको ट्रेनिंग करवा देंगे। तो वो मुकम्मल 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब आएंगे तो रोज़गार भी मिलेगा उनको, और गवर्नमेंट सेक्टर पे जब एम्प्लॉयमेंट का मसला होगा तो वो भी आसानी के साथ उनका हल होगा। तो एक तो इस तरह के हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं लॉन्ग टर्म जो है ना तरबियत का, कोर्स का, ट्रेनिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। एक और अहम काम जो हम कर रहे हैं वो हमारी दही मुर्गबानी, देहातों में जो घरेलू तौर पर बैक यार्ड पोल्ट्री जो पालते हैं, जो हमारी ख़वातीन के आमदन का एक ज़रिया है।
بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے نا وہ اور کسی چیز پہ تو اپنی مرضی کر کے خرید فروخت نہیں کر سکتی ہیں، لیکن مرغی اور انڈا جو ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ گلگت بلتستان میں جدھر بھی جائیں گے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس مرغی کو، انڈے کو استعمال بھی کر سکتی ہے اور اس کو خرید فروخت بھی کر سکتی ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس 30,000 کیپیسٹی کا انکوبیٹر ہے، ہمارے پاس ہیچر ہے جہاں پہ ہم چوزے نکالتے ہیں سالانہ۔ اس سال ابھی تک، پچھلے سال جولائی سے لے کر ابھی تک 1,18,000 چوزہ ہم نکال چکے ہیں۔ ان چوزوں کو ہم 4 ہفتے تک پالتے ہیں، ویکسین کرتے ہیں اور حفاظتی ٹیکے لگا کر پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا سبسیڈائز کم قیمت پر خواتین کو ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچا کے ہم دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہم 40% کے قریب کوئی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر پا رہے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ ابھی ریسنٹلی ایک اور مجھے پروجیکٹ ملا ہے 7 کروڑ روپے کا، تو انشاءاللہ ہم اس کیپیسٹی کو بڑھا کر ان کی جو ضروریات ہیں جو ہم 40% پوری کر رہے ہیں، نیکسٹ اس میں ہم 80% تک پوری کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے زمینداروں کے لیے جو ان کے جانور ہیں جو متعدی ایک دوسرے پہ پھیلنے والی بیماری، اس کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے ڈسٹرکٹ کے حساب سے جہاں جہاں یہ بیماریاں ہیں ان کا شیڈول اناؤنس کرتے ہیں اور ان کے اوپر جا کر حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی ایک ایکٹیویٹی یہ ہماری ریگولر ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، کوئی 9 پروجیکٹ ہیں میرے پاس ڈیولپمنٹ کے۔ اس میں جو انہانسمنٹ آف لائف اسٹاک پروڈکشن ایک پروجیکٹ میرے پاس ہے، اس میں ہم کام یہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ پوٹینشیل ہے ایریاز میں یاگ کو پال سکتے ہیں لوگ، اگر وہ ابھی تک یاگ کی طرف نہیں آئے ہیں تو ہم نے اس پروجیکٹ کے تھرو کوئی 16 ایسے جگہ آئیڈینٹیفائی کی جہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، آدھی قیمت پر ان کو یاگ دے دیے، 124 یاگ وہ پورے جی بی میں۔ مثلا اگر آپ گلگت میں مجھ سے پوچھیں گے تو گوچ ہے یہاں آپ کے ساتھ ہے، ایک نیا ایریا ڈیولپڈ ہوا یاگ کے اوپر۔ اس طرح بارگو ہے، ایک نیا مطلب ایریا بھی یاگ پالنا شروع کیا لوگوں نے۔ اسی طرح اگر آپ دیامر کی بات کریں گے تو یہ فیری میڈو والا ایریا ہے، ان کے یاگ اکثر کے کیچ کے اوپر ہی آتے ہیں۔ تو اس طرح پورے گلگت بلتستان میں ہم نے اس پروجیکٹ کے تھرو اس پر کام کیا اور اس کا بہت بہترین رزلٹ ہے اور لوگوں کے ڈیمانڈ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پہ یاگ کے اوپر ہی ایک پورا پروجیکٹ بنائیں گے۔ دوسرا اس میں اہم کام یہ کیا کہ یہاں پہ زمیندار حضرات دودھ فروخت کرنا معیوب سمجھتے تھے، تو یہ ہم نے کوشش کی کہ زمینداروں کے ساتھ مل کر 9 سینٹر ہمارے ہیں، اس میں 4 سینٹر گلگت شہر کے اندر ہیں۔ اس میں ڈپارٹمنٹ نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ تازہ دودھ، دہی، لسی ایون آپ لائیں مارکیٹ میں اور اس کو سیل کریں، یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ گلگت شہر میں 4 ہمارے سینٹر ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، ان کا اپنا کاروبار ہے۔ ڈپارٹمنٹ ان کی ٹریننگ کرواتا ہے، ان کو چلر دیتے ہیں تاکہ وہ چلر دودھ خراب نہیں ہوگا، چلر کے اندر ڈالتے ہیں تو 24 گھنٹے تک دودھ جہاں بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں، تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جو ہم نے ان کو جنریٹر دیے ہوئے ہیں کہ اگر بجلی فرض کر لیں کہیں پہ نہیں ہے یا بجلی سردیوں میں عموماً مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد، تو وہ جو ہے نا جنریٹر یوز کریں گے۔ تو ایسے 9 سینٹر گلگت بلتستان میں ہمارے کام کر رہے ہیں۔ جنریٹر، ٹریننگ اور چلر یہ ہم دیتے ہیں، باقی اس کا اپنا بزنس ہے لیکن وہ ہمارے انڈر کنٹرول ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں دوسری بڑی ایکٹیویٹی ہم نے یہ کیا۔ تیسرا ہم نے 200 کے قریب دودھ والے جانور جو ہے نا پورے جی بی میں، کوئی ڈسٹرکٹ کے پیچھے 12، کسی میں 15 اچھی نسل کے جانور آدھی قیمت پر ہم نے لوگوں کو دے دیے ہیں۔ اور چوتھا ہم نے اس میں یہ کام کیا کہ جو ہمارے پاس حسین آباد سکردو میں ایک فارم تھا 150 کنال کا، وہ بڑا پڑا ہوا تھا، تو اس کو میں ہم نے شیپ فارم بنایا۔ وہاں پہ ابھی ہمارے پاس شیپ فلاک موجود ہے، وہاں سے اچھے نسل کے جو بیڑیں ہیں وہ زمینداروں کو ہم فراہم کرتے ہیں۔ دوسرا میرے پاس ایک اور پروجیکٹ تھا جس میں ہے ابھی چل رہا ہے، اس میں یہ تھا کہ ہماری ڈسپنسریاں کوئی 30 سال 35 سال 40 سال پہلے بنی ہوئی تھی، ان کا ریپیئر وغیرہ نہیں ہوا تھا، تو ان کی ریپیئر رینوویشن ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے پاس پروجیکٹ ابھی ہم نے لایا ہو اور انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک یا نیکسٹ مہینے کی 15 تاریخ تک ایک نئی سروس ہم شروع کر رہے ہیں کہ فرض کر لیں یہ ڈسپنسریوں کا کنسیپٹ تھا کہ جانور بیمار ہو جائے تو ڈسپنسری لے کر آتے ہیں یا ہاسپٹل لے کر آتے ہیں،
لیکن آپ کو پتہ ہے ایک گائے بیمار ہو جائے تو اس کو اٹھا کے لانا کتنا مشکل کام ہے. اس کے لیے ہم نے ابھی یہ سروس شروع کر رہے ہیں کہ موبائل ویٹرنری ایمبولینسز ہوں گے. یہ ہو گئے ہیں، پرچیز ہو گئے ہیں، ابھی آخری مراحل میں ہے. 15 دن کے بعد یہ سروس 20 دن کے بعد یہاں پہ شروع ہوگی. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک موبائل کھڑی ہوگی، جہاں جہاں سے کال آئے گی تو وہاں پہ جو ہے نا وہ خود ان کے دروازے پہ پہنچ کے سروس دے دیں گے. اس میں دوائی بھی موجود ہوگی، اس میں عملہ بھی بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس میں یہ حفاظتی نسل کشی کے ٹیکے بھی ہوں گے. تو یہ سروس ابھی ہم انشاءاللہ ودن 1 منتھ ہم لانچ کر رہے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک موبائل گاڑی کے ساتھ عملہ ہمارا ہوگا. اسی طریقے سے پولٹری کے اوپر جیسے میں نے کہا ہماری خواتین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اس کے اوپر ہم بڑھا رہے ہیں. ابھی 7 کروڑ روپے کا نیا پروجیکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں اس میں، تاکہ جو ہے نا اس میں تعداد کو ہم بڑھا سکیں اور لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کر سکیں. ایک اور پروجیکٹ نیو ADP گلگت بلتستان سے ہم لا رہے ہیں، وہ ہے ڈک فارمنگ. 2 ڈسٹرکٹ اس وقت بڑا پوٹینشیل رکھتے ہیں، ہمارا گیزر اور ہمارا ہنزا ڈسٹرکٹ، جہاں پہ ویٹ لینڈس ہیں، پانی بہت زیادہ ہے. تو مرغی کو پالنے کے لیے خرچہ زیادہ ہے، بطخ کو پالنے کے لیے خرچہ کم ہے، اس کی بیماریاں بھی کم ہیں. تو ہم تجرباتی طور پر یہ 2 ڈسٹرکٹ میں پہلے کام شروع کریں گے ابھی انشاءاللہ نیکسٹ مہینے سے. اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس کو پورے گلگت بلتستان میں جہاں جہاں پہ اس کا پوٹینشیل ہے وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی کو ہم پھیلا دیں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے نا پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں وفاقی گورنمنٹ کے تعاون سے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم کا پروگرام ہے، جو اس کا ویژن ہے، ہمیں 3 پروجیکٹ ملے ہیں جو اس سال جو ہے نا لانچ ہوئے ہیں اور اس پہ کام شروع ہوا ہے. اس میں یہ آئیڈیا تھا کہ جیسے اگر میں اس سے پہلے گلگت بلتستان کی سچویشن اگر آپ کو بتا دوں تو یہاں پہ دودھ، انڈا، مرغی اور یہ جو بھینس آ رہی ہے گوشت، اس کے اوپر 14 ارب روپے کے سالانہ یہ آئٹم جو ہے نا باہر سے گلگت میں آ رہے ہیں. یہ شارٹ ہیں یہاں پہ. آپ دودھ کا لے لیں گے تو یہ تقریباً 8 ارب سے زیادہ کا دودھ ٹیٹرا پیک پلس آپ کا پاؤڈر فارم میں یہاں پہ آ رہا ہے. تو یہ ویژن وزیر اعظم صاحب کا تھا کہ یہ گوشت کی قلت کو ختم کریں. تو اس سلسلے میں 2 پروگرام چل رہے ہیں اس وقت. تو جو میرے سننے والے ہیں زمیندار بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں جنہوں نے ابھی تک نہیں اٹھایا ہے. اس سال جو جون تک ہم نے اس پروگرام میں ایک ہے کاف فیڈ لاٹ فیٹننگ، مطلب بچھڑے کمزور بچڑوں کو فربا کر کے موٹا کر کے فروغ کرنا. 1 سال سے زیادہ عمر کے نر بچھڑے جو ہوں گے جس کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ، ان کو ہم رجسٹر کرتے ہیں. اس کے بعد 3 مہینے تک زمیندار پالتا ہے. ان 3 مہینوں میں 3 وزٹ میرا سٹاف کرتا ہے. جب یہ میچور ہو جاتا ہے کیس، فائنل جا کر اس کی میئرمنٹ کر کے کتنا اس کا اضافہ ہوا، کیا ہوا، اس دوران اس کی جو علاج ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، اس کے ڈی ورمنگ وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو 3 مہینے جب پورے ہوتے ہیں تو ہم ہر بچڑے کے پیچھے 4000 روپے دیتے ہیں زمیندار کو. فرض کر لو ایک کے پاس 6 ہیں تو اس کو 24,000 روپے ہو گئے. اس سال اس پروگرام میں ہم نے 1 کروڑ 24 لاکھ روپے گلگت بلتستان کے زمینداروں کو دیے ہیں. 1 کروڑ 24 لاکھ روپے. اس میں 756 زمینداروں نے اس میں فائدہ اٹھایا جو 1 کروڑ اتنا پیسہ گیا اس میں. اور اس میں کتنے بچھڑے فربا ہوئے؟ 3090 بچھڑے جو ہیں نا فربا ہو گئے. یہ میچور ہے. دوسرا ہمارا پروگرام چل رہا ہے سیو دی کاف پروگرام، مطلب چھوٹے جو میل ہیں، مطلب نر بچھڑے ہیں، ان کو ذبح نہیں کرنا ہے، ان کو مارنا نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ 1 مہینے تک، 1 دن سے 1 مہینے تک جو بچڑا ہوگا زمیندار کے پاس وہ ہمارے پاس آ جائے گا. ڈسپنسری میں کہیں پہ بھی اس کو آسانی کے ساتھ وہ ہے، ہمارا عملہ رجسٹریشن کرے گا اور اس کے بعد اس کے ٹیگ لگائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے کاغذات مکمل ہوں گے رجسٹریشن کے بعد. تو 3 مہینے تک اگر یہ پالے گا تو اس کو 6500 روپے ہم دے دیں گے 3 مہینے کے بعد. چھوٹے والا 1 مہینے والا تھا 1 دن پہ بھی کروا سکتا ہے، وہ رجسٹریشن 2 پہ بھی 30 دن تک جا کر 1 مہینے تک کروا سکتا ہے. تو ان کو پر بچڑا ہم 6500 روپے دیتے ہیں. تو اس سال جو گزرا، اس سال میں ہم نے 1 کروڑ 7,71,000 روپے زمینداروں کو اس پروگرام میں دے دی ہیں جو وزیر اعظم صاحب کا پروگرام تھا. اس کا مقصد یہی ہے کہ گوشت کی مقامی طور پر جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو.
باقی پورے پاکستان میں یہ صرف بھینس کے بچھڑے کے اوپر تھا، کیونکہ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بھینسیں بہت کم ہیں، نہیں ہیں، تو ہمیں ملا ہے گائے کے بچھڑے کے اوپر، یاک کے بچھڑے کے اوپر، زو کے اوپر، زموں کے اوپر۔ ہم یہ سارے جو ہے نا جس زمیندار کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے ڈپارٹمنٹ سے۔ اس میں ہم نے 525 زمینداروں کو اس پروگرام میں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس سال، اور اس میں 1657 کے قریب جو ہے نا وہ چھوٹے بچھڑے جو تھے وہ سعودی کاف والے پروگرام میں ہمارے آئے۔ تیسرا پروگرام ہے خواتین کے لیے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اس میں یہ ہے بیک یارڈ پولٹری، جو دیہاتوں میں پولٹری پالتے ہیں گھریلو پیمانے پر، ان کی مدد کرنا۔ اس میں اس طرح ہے پروگرام کے مطابق کہ 5 مرغیاں 1 مرغا 12 ہفتے عمر جن کی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، ویکسین شدہ ہوں گے، وہ ہم 30% سبسڈی پہ، مطلب 70% ہم قیمت لیتے ہیں اس کی، 30% سبسڈائز ریٹ پہ ہم خواتین کو اور مرد حضرات کو دیتے ہیں۔ تو اس سال ہم نے کوئی دیے 18,123 مرغیاں جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت پورے گلگت بلتستان میں تقسیم ہوئی، اور اس کے تحت جو تھا کوئی 18,36,000 روپے کی سبسڈی گورنمنٹ نے جو ہے نا اس مد میں لوگوں کو دیا۔ تو ہمارا یہ جتنا سلسلہ ہے یہ نقد میں ہم پیسہ نہیں دیتے ہیں، یا ڈپٹی ڈائریکٹر کے ذریعے سے نہیں دیتے ہیں، یا کسی اور کے ہاتھ پہ پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ اس کا پورا سسٹم ہے، بینک میں پیسہ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ فارمر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ایک شفاف نظام ہے۔ میں یہی ریکویسٹ کروں گا پورے زمیندار حضرات سے کہ یہ 3 پروگرام جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہیں، اس وقت بھی رجسٹریشن ہو رہی ہے، اس وقت بھی کام ہو رہا ہے ڈسٹرکٹس میں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں پہ تحصیل لیول پہ ہمارا وی او بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہے تو ہماری ڈسپنسری ہے، وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی فیس نہیں ہے، نہ رجسٹریشن کی فیس ہے، نہ اور کسی چیز کی فیس ہے۔ کوئی ایک پیسہ اس پورے پروسیس میں زمیندار نے نہیں دینا ہے، بلکہ ہم نے پورا پروسیس بھی کرنا ہے، ڈاکومنٹیشن بھی، اور اس میں زمیندار نے صرف 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو اپنے جانور کو فزیکلی دکھائے گا، دوسرا اس کا شناختی کارڈ ہوگا، تیسرا اس کا موبائل نمبر ہوگا، اور اس کا کمپلیٹ ایڈریس ہوگا، اور اس کے ساتھ ہماری کارروائی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وزیر اعظم پروگرام کے۔ اس کے علاوہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک اور اس پر کام کر رہا ہے۔ اس میں یہ ہے گورنمنٹ کے جو فارمز ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس 4 پولٹری فارمز ہیں، ایک ہمارے پاس ہیچری سینٹر ہے جس میں چوزا نکالتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس 2 جو ہے نا ڈیری فارمز ہیں۔ ان ڈیری فارمز کا گورنمنٹ کا جو ہے ان کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے جرسی بریڈ پالی ہوئی ہے جو امریکن نسل کی ہے، اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ سرد علاقے کا جانور ہے، سردی برداشت کر سکتا ہے۔ تو گلگت بلتستان کیونکہ سرد علاقہ ہے، اس لیے اس بریڈ کو ہم نے ادھر اس پروپوگیشن پہ وہ کیا ہوا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو فیمیل ہے وہ 11 سے 12 مہینے میں کراسنگ کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دیسی لیں گے یا اور کوئی نسل کی ساہیوال لے لیں گے یا ریڈ سندھی لے لیں گے تو وہ جو ہے آپ کو 2.5 سال اور 3 سال میں بالغ ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جانور تمام نسل کے جانوروں میں سے سب سے شریف جانور یہ ہے۔ چوتھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دودھ جو ہے اس میں گھی جو ہے فیٹ پرسنٹیج ہم جس کو کہتے ہیں نا، تو ہمارے دیہاتوں میں لوگ جو ہے دودھ کو کنورٹ کرتے ہیں گھی بنا کر گھی فروخت کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا یہ صلاحیت ہے کہ فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کے 10 لیٹر دودھ سے جو آپ گھی نکالیں گے اور کسی نسل کے 15 کلو سے بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا، تو اس میں پرسنٹیج فیٹ کی زیادہ ہے۔ یہ 4 اس کے بڑے اچھے خصوصیات ہیں، اور 5واں یہ ہے کہ باڈی سائز میں یہ جانور مناسب ہے۔ تو ابھی تک جتنا کام ہوا ہے جس میں کنسلٹنٹ ایک آر ایس پی کے، ایف اے او کے، یو این ڈی پی کے، ایفات کے، تو ان سب کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو گھروں میں ہم جانور پالتے ہیں اپنے لیے، اس میں بہترین جو نسل ہے وہ جرسی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پہ گلگت میں ایک فارم ہمارے پاس ہے، اس میں 38 جانور ہیں ہمارے پاس، پیور قسم کے جانور ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور اپنا پرائیویٹ بزنس شروع کریں،
تو اس بریڈ کی طرف بھی دیکھیں کہ یہ ایک قسم کا کاروبار ہو سکتا ہے کہ جانور پال کے ڈیری فارم بنا کر آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اور دودھ کی مارکیٹ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ 8 ارب روپے کا آپ کا موجود ہے گلگت میں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ایک ڈیری فارم ہے سکردو میں، حسین آباد میں، وہاں پہ بھی ہم نے جرسی بریڈ رکھی ہوئی ہے۔ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہاں سے ہم جو نر ہیں، بل ہیں، کراسنگ کے لیے یہاں سے بھی ابھی تک ہم نے 21 جو ہے نا بچھڑے، میل بچھڑے لوگوں کو دیے ہیں تاکہ وہ اپنی لوکل گائے کے ساتھ کراس کروا دیں، اور جو آگے نسل آئے گی وہ بہترین جو ہے نا ایک بریڈ ہوگی۔ اسی طرح سکردو میں ہمارے پاس فارم موجود ہے جس پہ جانور ہیں، اور ابھی جو ہے نا لوگوں کو وہاں سے بھی دودھ مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں گلگت والے سینٹر سے فارم سے دودھ مل رہا ہے۔ سالانہ کوئی ہم گورنمنٹ کو 70 لاکھ 75 لاکھ روپے دودھ سیل کر کے آمدن دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پولٹری سے کوئی ہم 80 لاکھ کے قریب جو ہے نا سالانہ آمدن دیتے ہیں، گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے۔ ہم نے تیسرا فارم دھیامر میں ابھی 6 کروڑ روپے ہمیں منظور ہو گئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آنے والے سال میں وہ ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو 6 کروڑ روپے کا ایک فارم ہم دھیامر میں بنا رہے ہیں ڈیری کا۔ اور اسی طریقے سے گانچے میں ہم ایک فارم بنا رہے ہیں، وہ بھی انڈر پروسیس ہے۔ دوسرا ہمارے پاس بند لاسٹ پہ جو اس وقت لیبارٹری ہمارے پاس، جیسے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک 7 لیبارٹریاں ہیں، گلگت میں ہیں۔ اس میں جو دودھ کے سیمپل آتے ہیں یا یورین کے سیمپل آتے ہیں، بلڈ کے سیمپل آتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیماری کے تشخیص کے لیے ہمیں اسلام آباد جانا ہوتا تھا، اور کبھی 10 دن کبھی 20 دن لگتے تھے۔ وہ تمام ٹیسٹ ابھی گلگت لیبارٹری کے اندر ہمارے ہو رہے ہیں۔ اوپر جوٹیال میں ہمارا مین لیب ہے۔ ابھی اس سال جو ہے لیبارٹریز اور میرے جو ڈسپنسریاں ہیں ان کا جو پروگریس ہے وہ اس طرح ہے کہ 6,46,590 جانوروں کو اس سال ہم نے ٹریٹمنٹ کی، علاج کیا اس سال۔ اسی طرح 2,68,193 جو جانور ہیں ان کو حفاظتی ٹیکے لگوائے، اور اسی طریقے سے کوئی 2,642 ایسے ٹیسٹ ہم نے لیب میں کیے جو مختلف قسم کی بیماریوں کی تشخیص کے حوالے سے تھا۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اس سال لائف اسٹاک سیکٹر میں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ موجودہ گورنمنٹ کا ویژن ہے، وزیر اعظم صاحب خصوصی توجہ دے رہے ہیں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک پہ، تو ہمیں مزید کوئی 4 پروجیکٹ ملے ہیں۔ اس میں ہم نے دھیامر میں ایک بیڑوں کا فارم کھولنا ہے، ایک مرغی پولٹری فارم کھولنا ہے، وہاں پہ اس پہ 5 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں۔ اسی طرح سکردو میں 6 کروڑ روپے کا بیڑوں کا فارم بنے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا نگرگ والا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ بھی پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم ڈیری فارمنگ شروع کریں گے۔ تو یہ 4 جو ہیں ہمارے پاس نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں، تو یہ ملا کر کوئی 28 کروڑ روپے کا انشاءاللہ اس سال سے ہماری جو ہے نا نئے منصوبے شامل ہو جائیں۔